अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को वेलकम कहते हैं आज के इस क्लिनिक ऑनलाइन के ओपीडी ऑनलाइन के हमारे आज के एपिसोड में। रमज़ान शुरू हो चुका है, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की आमद की। और उसके साथ साथ ही हमारे ज़ाहिर है कि खाने पीने का अंदाज़ चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सेहत के हवाले से तब्दील होती हैं। अगर हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो आप तमाम को शायद ये पता है कि हेल्थ सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने का नाम नहीं है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ जब आपकी अच्छी होती है, जिसमें ज़हनी सेहत भी शामिल है, आपकी सोशल हेल्थ भी शामिल है, यानी कि माशरती तौर पर आप किस तरीक़े से अपने साथ के लोगों से के साथ रहते हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली आप जो है वो कितने ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और साथ ही साथ अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर आपकी सेहत कैसी है, ये भी आपकी ओवरऑल सेहत में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर, बट सोशली, मेंटली और अब स्पिरिचुअली भी जो है वो साउंड हो। रमज़ान का महीना हमें ये मौका देता है कि ना सिर्फ हम अपनी रूहानी सेहत को बेहतर कर सकें, बल्कि अपनी ज़हनी सेहत, अपनी सोशल सेहत, अपनी फ़िज़िकल सेहत, इन तमाम सेहत के जो ज़रूरी अंसर हैं उन सब को हम बेहतर कर सकें। तो आज हम ख़ास तौर पर फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर आप अपनी सेहत को किस तरीक़े से इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़हनी तौर पर अपनी सेहत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ हेल्थ के इश्यूज़ जैसे कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, दमे की बीमारी, खुदा न खास्ता कुछ लोगों को हो सकता है कि कैंसर्स वगैरह भी हों जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। कुछ लोगों को जोड़ों के मसले होते हैं जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी, मतलब चलना फिरना जो है वो इतना बेहतर तौर पे नहीं हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के साथ जब आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो आपकी बीमारियों पे किस तरीक़े से रोज़े का बेहतर असर हो सकता है, किस तरीक़े से रमज़ान में रोज़ों को अपनी सेहत के बेहतरीन तौर पर उसको बेहतर बनाने के लिए किस तरीक़े से आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी बातें आज हम करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है कि डाइट जो आप खाते हैं उसका असर आपकी ओवरऑल लाइफ पर, आपकी ओवरऑल सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। रमज़ान में और ख़ास तौर पे जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो एक जो प्रॉब्लम होता हुआ हमें नज़र आता है वो डिहाइड्रेशन होता है, जिसका मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाना। ज़ाहिर है कि जब आप 12 से 14 घंटे अपना खाना पीना बंद करते हैं और अगर उसके बाद भी आप इफ्तार और सहर के बीच में जो है वो अपना पानी का इस्तेमाल अगर बेहतर नहीं करें तो ये अंदेशा होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शाम के वक्त जब आप इफ्तार करते हैं तो उसके साथ पानी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो जब तक आप सोते नहीं हैं उस वक्त तक आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और इसी तरीके से सहर पे जब आप उठते हैं, सुबह में जब आप अपना जो है वो नाश्ता करते हैं, सहरी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको पानी का इस्तेमाल उस वक्त भी ज़्यादा करना चाहिए। जो भी आपकी रेगुलर दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है कि आप जब दोपहर में वो नहीं ले सकते तो सुबह में सहरी के बाद या सहरी से पहले जिस तरीके से भी आपको डॉक्टर ने बताया है उस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करें। और फिर इफ्तार के बाद आप जो है वो अपनी रेगुलर की दवाइयाँ रात में खाने के बाद, यूजुअली खाने के बाद की दवाएं हैं उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में क्या ऐसी चीज़ें खाएं कि पूरे दिन आपको उससे जो है वो एनर्जी मिलती रहे, पूरे दिन में आप जो है वो तवाना रहें, अपने कामकाज को कर सकें। सहरी में खाने में अगर आप मैदे के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जैसे कि अगर आप पराठा खाते हैं या अगर आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर ये है कि मैदे के आटे का इस्तेमाल ना करें। मतलब रिफ़ाइंड फ्लावर जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद आटा भी जैसे कहते हैं, या जिससे हमारे नान बनते हैं या रोटियां बनती हैं, बाज़ार में से जो हमें रोटियां मिलती हैं वो आमतौर पे सफ़ेद आटे से बनी हुई होती हैं। उनके इस्तेमाल से जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल अचानक से बढ़ता है और फिर बाद
بعد میں بھوک لگنے کے بھی زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ آپ کے معدے میں بہت دیر تک رہتا نہیں ہے، بہت جلدی جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے، تو آپ کا پیٹ بہت جلدی خالی ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں استعمال کریں جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، اور فائبر جیسے اگر آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو لال آٹے کی روٹی کا استعمال کریں تو کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ آپ سفید آٹے کی روٹی کا استعمال کریں۔ لال آٹا آپ کو کس طریقے سے ملتا ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ جہاں سے بھی آٹا خریدتے ہیں تو ان سے آپ کہیے کہ آپ کے آٹے میں یا تو بھوسی ایڈ کر دیں، یا پھر آلریڈی اگر گندم کا آٹا اویلیبل ہے تو وہ لے لیجئے، اس کو جو ہے وہ چھنوائیے نہیں اور سفید آٹا جو ہے وہ نہ خریدیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، کیونکہ یہ ہماری ڈائٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے روٹی کھانا۔ ظاہر ہے کہ سحری میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چاول کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں شوگر، مطلب میٹھی چیزیں، یا جیسے کہ سٹارچ جس میں ہوتا ہے جیسے کہ چاول میں، وہ چیزوں کا استعمال سحری پہ نہیں کرنا چاہیے۔ پروٹینز اور فائبر کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے، جس میں جیسے کہ اگر آپ نے صبح آپ ایگ کھا سکتے ہیں، انڈا بہت اچھا ہے صحت کے لیے ویسے بھی، اور جو لوگ جو ہے وہ خاص طور پر اپنے کولیسٹرول کے لیے زردی الگ کرتے ہیں انڈے کی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈے کی زردی میں بہت اہم غذا موجود ہوتی ہے، اس کے اندر وائٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، اور زردی میں جو ہے وہ گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول نہیں ہوتا اتنا۔ تو آپ زردی ہٹانے کی جگہ اگر آپ بوائلڈ انڈا کھائیں اور تیل میں تلا ہوا انڈا نہ کھائیں تو وہ کہیں زیادہ اس سے بہتر ہے کہ آپ تلا ہوا انڈا زردی کے بغیر کھائیں۔ تو آپ 2 انڈے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے بوائلڈ انڈا اگر آپ نے کھایا تو 2 کھا لیے۔ دہی کا استعمال سحری میں کرنا بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ دہی کا میں پانی کا میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں فیٹس بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیلشیم بھی ملتا ہے اس سے آپ کے جسم کو، تو دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چائے آپ صبح میں پی سکتے ہیں، ظاہر ہے اگر دودھ کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، لسی پی لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ روٹین میں جو ہے وہ چائے پینے کے عادی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چائے کے بغیر ان کا دن نہیں نکلے گا، تو جو ہے وہ چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ کانسنٹریٹڈ چائے نہ ہو، کیونکہ اگر صرف چائے آپ پیتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کھاتے ہیں، جب پیٹ خالی ہونے لگتا ہے تو معدے میں تیزابیت ہونے لگتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جیسے افطار پر چائے پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے سے بار بار چائے پیتے رہتے ہیں، اور پھر سحری میں بھی چائے پیتے ہیں، تو ان لوگوں کے معدے میں تیزابیت ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو آلریڈی تیزابیت کے پرابلم ہوتے ہیں، معدے کی تیزابیت کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اکثر جو ہے وہ رمضان میں تیزابیت کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سحری ٹھیک سے نہیں لے رہے ہوتے وہ لوگ، یا تو خالی پیٹ رہتے ہیں، یا پھر سحری میں بہت ہیوی کھانا، یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں اگر آپ نے ایک ساتھ، جس وقت آپ روزہ کھولتے ہیں اسی وقت آپ نے ایک ساتھ بہت سارا کھانا کھایا تو یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو سلولی کریں، ایک ساتھ ظاہر ہے بھوک تو لگی ہوتی ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا دیکھتے ہی جیسے بالکل اس پر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کا معدہ بھی خراب ہوگا۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کے پرابلم ہے یا آپ کو شوگر کا پرابلم ہے تو ان مسائل میں بھی اگر آپ کھانا ایک ساتھ بہت زیادہ تیزی سے کھاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ سلولی کھانا کھائیے، اور آہستہ آہستہ کر کے جیسے آپ نے پہلے افطار کری، اس کے بعد جو ہے وہ آپ تھوڑا بریک لے لیں، جیسے نماز کا آپ نے بریک لیا، اس کے بعد جو ہے وہ رات کا کھانا الگ کھائیے، اور اس میں بھی یہ خیال کریں کہ بہت زیادہ کھانا آپ جو ہے وہ کھانے سے گریز کریں، اور جیسے پورشنز میں کھائیے، ایک پورشن۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک پورشن میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ کہ جو ہے وہ ایک کاربوہائیڈریٹس کا پارٹ ہونا چاہیے، مطلب یا تو روٹی یا پھر چاول، دونوں جو ہے وہ روٹی اور چاول جو ہے وہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ دونوں چیزیں کھاتے ہیں تو پھر کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جیسے پروٹینز میں کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ جو پروٹینز میں جیسے ویجیٹیبلز آپ لے سکتے ہیں، آپ میٹ کا
پورشن ایک لے سکتے ہیں جس میں چکن ہے یا جو ہے وہ ریڈ میٹ ہے وہ لے سکتے ہیں یا فش لے سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایک میٹ کا پورشن آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ میٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی نہ ہو. جیسے ڈیپ فرائیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ افطار پہ سحری پہ دونوں پہ ہی کھانا بہتر نہیں ہے. تو اگر آپ نے جیسے چکن بنایا ہے تو اس کو گرل کر لیا ہے آپ نے, یا جیسے اس کو جو ہے وہ آپ نے کسی کری میں یا سالن میں جو ہے وہ استعمال کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اسی کے ساتھ جیسے اگر آپ نے کوئی بھی کری کھائی, جیسے کری میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر دہی کا استعمال ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے. تو اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو پھر چاول جیسے اوائڈ کر جائیے, کوئی ایک چیز کھا لیجئے. اس کے ساتھ ایک کوئی بھی جو ہے وہ فروٹ, تو اگین فروٹ پہ جو ہے وہ فروٹ جوسز لینا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک فروٹ کھائیے, کیونکہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ پیٹ بھی زیادہ بھرتا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ فروٹ کھانے سے آپ کی شوگر بھی فوری طور پر نہیں بڑھ جاتی ہے, اور فائبر جو اس کا آپ کو فروٹ کا ملتا ہے وہ آپ کا قبضیت کو پریونٹ کرتا ہے. اگین ایک اور مسئلہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے وہ قبضیت کا ہوتا ہے, کیونکہ بہت دیر تک کھانا نہیں کھانا اور پھر پانی کا استعمال کم کرنے سے سٹول جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ کے اگر پائلز کے پرابلم ہے, پائلز یعنی بواسیر کا مسئلہ ہے جس میں آپ کے سٹول میں خون آتا ہے, تو اس طرح کے جو سمٹمز ہیں, اس طرح کی علامتیں ہیں وہ اکثر رمضان میں بڑھ جاتی ہیں. تو اگین اگر آپ فروٹس کا استعمال کرتے ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے اور ویجیٹیبلز میں بھی فائبر ہوتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی قبضیت کے لیے, کیونکہ وہ کھانے سے آپ کو قبض جو ہے وہ آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ فائبر والی چیزیں کھائیے, پروٹینز کا ایک استعمال کریے, کاربوہائیڈریٹس بھی بہرحال ضروری ہے, پھر ایک فیٹ کا پورشن. تو جیسے کوئی بھی اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس میں 2 ٹی اسپون سے زیادہ آئل یوزولی نہیں ہونا چاہیے. آئلی کھانے سے معدے کی تیزابیت بھی زیادہ ہوگی جب آپ بہت دیر بھوکے رہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول آلریڈی ہائی ہے, اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں اور آپ کے کولیسٹرولز کے پرابلم ہے تو وہ بھی بڑھ جانے کی زیادہ جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم افطاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم ڈیپ فرائیڈ چیزیں جو ہم پہلے افطاری پہ کھاتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا, اور پھر بعد میں آپ ایک پورا میل الگ کھاتے ہیں اور وہ جو آپ نے فرائیڈ چیزیں کھائی ہیں وہ الگ کھاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم وزن کم کرنے کی کوشش کریں گے, خاص طور پہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اوبیس ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ, بلڈ پریشر کے پیشنٹ, وہ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم وزن کم کرنے کی طرف بھی اپنی دوسری مذہبی رسومات کے ساتھ وزن کم کرنے کی طرف بھی اپنا ارادہ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا ارادہ کر رہے ہیں تو اگین آپ نے سحری اور افطار میں اس طریقے سے اپنے کیلوریز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ اوور آل آپ کی جو ایک دن بھر کی کیلوریز ہے وہ 1500 کیلوریز سے زیادہ نہ ہو. اگر میں 1500 کیلوریز کی بات کروں تو اس میں جو ہے جیسے اگر آپ ایک انڈے کا استعمال کرتے ہیں تو ایک انڈے میں 80 کیلوریز ہوتی ہیں. اگر آپ نے 2 بوائلڈ ایگ لیے تو اس میں آپ سوچ لیجئے کہ 150 کیلوریز کے قریب ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک روٹی اگر آپ کھا لیتے ہیں تو وہ روٹی جو ہے وہ تقریباً 150 کیلوریز کی طرف جاتی ہے, اور آپ جو ہے وہ 2 ایگز ایک روٹی کے ساتھ اگر ایک آپ لسی پی لیتے ہیں تو اوور آل آپ کا یہ 500 کیلوریز تقریباً 500 کیلوریز کا جو ہے وہ سحری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رات میں اگر آپ 500 کیلوریز کی افطار کر لیجئے اور پھر اس کے بعد 500 کیلوریز کا بعد میں ڈنر کر لیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 1500 کیلوریز کے قریب جو ہے وہ آپ کے پورے دن کا کھانا ہو جاتا ہے. اور یقیناً اگر آپ 1500 کیلوریز دن میں لے رہے ہیں تو جو آپ کی نارمل ریکوائرمنٹ ہے ویٹ مینٹین کرنے کے لیے وہ تقریباً 2200 سے 2500 کیلوریز ہے. تو آپ اگر اس سے کم لے رہے ہیں تو یقیناً آپ کا مہینے بھر میں وزن ضرور کم ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, جیسے کہ کوئی آدھے گھنٹے کی واک ہے یا آدھا گھنٹہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 15 سے 20 منٹ کی واک کے ساتھ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے آپ اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں آدھے گھنٹے پر, تو یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے. کس وقت واک کرنی چاہیے؟ دیکھیں, واک کرنے کا, ورزش کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے. کھانے سے پہلے کی واک
اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد واک کریں گے تو وہ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت واک کر سکتے ہیں. اگر صبح کے وقت سحری کے بعد آپ واک کر سکیں یہ بہت بہتر ہے. اگر نہیں کر پاتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سحری کے بعد جاگتے ہیں اور بچوں کے سکولز ہوتے ہیں یا اور ان کے گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں تو وہ نہیں جا پاتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ کسی وقت، ظاہر ہے پورا دن اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اس میں تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ گرمی میں باہر جا کر واک کریں. گھر کے اندر کر سکتے ہیں ضرور، یا پھر آپ شام کے وقت 5 بجے کے بعد افطار سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی واک کر سکتے ہیں. تو اوور آل جو ہے وہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا وزن مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی کو اور صحت کے حوالے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی ڈیزیزز آپ کے ساتھ چل رہی ہیں ان کا بھی آپ جو ہے وہ بہتر طور پر ان کو جو ہے وہ مینج کرنا چاہتے ہیں رمضان کے دوران، تو بہت ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ کا جو آپ سحری پہ لیتے ہیں، افطار پہ لیتے ہیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ساتھ ہی ساتھ اپنی ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی رمضان کے دوران خیال رکھیں. اب دعا ہے میری کہ آپ تمام کا جو رمضان ہے وہ بہت صحت مند طریقے سے گزرے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ اپنی اچھی پریکٹسز کو جو ہے وہ فالو کر سکیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.